तकरीबन 1 घंटे बाद सिख नाइक की कंपनी का एक हवालदार हमारी बारक में आया और उसने ऐलान के अंदाज से कहा कि फलान नाइक और लांस नाइक लापता हैं। अगर किसी ने इन्हें देखा हो तो बताए कहाँ देखा है। हमारे ज़्यादातर साथियों ने कहा कि उन्होंने नहीं देखा। फसीह के दिमाग में बड़ी अच्छी बात आ गई। फसीह ने इस हवालदार को ये झूठी इतला दी कि इसने इन दोनों को फलां तरफ जाते देखा था। फसीह ने जिस इलाके का नाम लिया था वो इस शहर का एक मोहल्ला था जो बदनाम इलाका था। वो तवाइफों का इलाका था जहाँ फौजियों को जाने की इजाज़त नहीं थी, लेकिन हुक्म के बावजूद कोई फौजी वहाँ जा पहुँचता था। सुना था कि अच्छी तवाइफों को जापानी अपने साथ ले गए हैं, फिर भी वहाँ कुछ तवाइफें मौजूद हैं। मैंने भी आगे बढ़कर सिख हवालदार को बताया कि मैं भी फसीह के साथ था और हमने उन्हें उस तरफ जाते देखा था। हवालदार ने बड़ी परेशानी का इजहार किया। 2 फौजियों का लापता हो जाना बहुत बड़ी परेशानी थी और ये कोई मामूली सी बात नहीं थी। फसीह ने हवालदार से कहा कि वो हमें इजाज़त ले दे तो हम उस इलाके में जाकर इन दोनों को ढूंढेंगे और उम्मीद है वो किसी न किसी घर से मिल जाएंगे। और ये भी ख्याल है कि वो शराब ज़्यादा पी गए होंगे और किसी तवाइफ के घर में या किसी गली में बेसुध पड़े होंगे। ये हवालदार खुद भी सिख था। हम समझ गए कि वो इस कोशिश में है कि ये सिख नाइक कहीं मिल जाए और इसे सज़ा से बचा ले। सिख होकर वो इस सिख को सज़ा से बचाना चाहता था। मैंने और फसीह ने उसे कहा कि हम चले जाते हैं और इसे कहीं तलाश करते हैं। इस तरह मैं, फसीह और शफ़ी इस सिख हवालदार को तसल्ली देकर चले गए। हम बारकों में से निकले और इस बदनाम इलाके की तरफ जाने के बजाय दूसरी तरफ का रुख कर लिया जिधर मुसलमानों की वो चंद एक घर थे। वो आबादी दूर नहीं थी। हम वहाँ जा पहुँचे और बुज़ुर्ग मुलाई के दरवाजे पर दस्तक दी। पता चला कि वो मस्जिद में है। हम तीनों मस्जिद में गए और जूते उतार कर अंदर गए तो वहाँ बुज़ुर्ग भी मौजूद थे और 4 की बजाय अब 5 आदमी अंदर बैठे हुए थे। रात को ब्लैकआउट होता था, इसलिए मस्जिद में कोई रोशनी नहीं थी। हमने उन्हें बताया कि हम बहुत जल्दी में आए हैं, इसलिए ये काम फ़ौरन हो जाना चाहिए। बुज़ुर्ग ने बताया कि वो उस मकान में जाकर कुएं के ऊपर से तख्ते उखाड़ चुके हैं। अब सिर्फ ये करना है कि लाशें उठाकर कुएं में फेंकनी है और ऊपर तख्ते जमा देने हैं। हम फ़ौरन लाशों तक पहुँचे और हम सब ने मिलकर लाशें उठा ली और मस्जिद से निकल गए। डर ये था कि जापानी न देख लें। कुएं वाला घर दूर नहीं था, मस्जिद से 25 कदम दूर था। हम बड़े इत्मीनान से लाशों को उठाए इस घर में जा दाखिल हुए। इन आदमियों ने आवाज़ निकाले बगैर तख्ते एक तरफ कर दिए और हमने दोनों लाशें कुएं में फेंक दी। कुएं से बड़ी ज़ोर की आवाज़ उठी जिससे हम डर गए। हम डरते इसलिए थे कि ये आवाज़ कुछ दूर तक पहुंची होगी और कोई ना कोई इस आवाज़ पर इधर आ जाएगा, लेकिन अल्लाह ने मेहरबानी की कि कोई भी ना आया। इन सब आदमियों ने मिलकर तख्ते कुएं पर फिर रख दिए। लाशें ठिकाने लग चुकी थीं। हमने सुकून का सांस लिया। फिर मुझे ये मुलाई बुज़ुर्ग मालूम नहीं क्यों बड़ा अच्छा ही लगा था। इसका अंदाज़ ऐसा था जो मुतासिर करता था। वो यकीनन आलिम और दानिशमंद था। उसने हमें कहा कि हम कुछ देर के लिए उसके घर चलें, लेकिन हम जल्दी में थे। मैं दिली तौर पर इसके घर जाना चाहता था या इसके पास बैठकर कुछ बातें करना और कुछ बातें सुनना चाहता था। मैंने इसे कहा कि हम कल या किसी भी दिन उसके पास ज़रूर आएंगे। उन सब ने हमारे साथ हाथ मिलाए और हम वहाँ से चल पड़े। हम बहुत तेज़ चल रहे थे। रास्ते में हम तीनों ने बयान मिला लिए कि सिख हवालदार को क्या बताएंगे। अपनी बारक में जाने के बजाय हम उसके पास चले गए और बताया कि हम उस इलाके में घूम फिर रहे थे। एक गली में से अचानक 2 जापानी फौजी आ गए। उन्होंने हमें बड़े गुस्से में कहा जो हम न समझ सके। वो यकीनन यही कह रहे थे कि हम फ़ौरन वहाँ से भाग जाएं और गंदी गलियों में न घूमे फिरें। इस तरह हम वहाँ से आ गए। इस हवालदार को ज़रा सा भी शक न हुआ कि हम कितना बड़ा झूठ बोल रहे हैं। हम खुश थे कि असल काम कराए हैं, अब हमें कोई नहीं पकड़ सकता था। अगले रोज़ ये खबर हर किसी तक पहुंच गई कि फ़लाँ सिख नाइक और फ़लाँ हिंदू लांस नाइक लापता हैं और वो तवाइफों के मोहल्ले में गए थे। हमें खबरें मिलती रहीं कि जापानी फ़ौज की मिलिट्री पुलिस को इतला दी गई थी और तवाइफों के घरों की तलाशी भी हुई थी, लेकिन इस सिख और हिंदू का कोई सुराग नहीं मिला। हर कोई अपना अपना ख्याल जाहिर कर रहा था। कोई कहता कि वो भाग गए हैं, लेकिन ये कोई नहीं सोचता था कि वो भाग कर गए कहाँ होंगे। आखिर इस पर सब ने इत्तेफाक किया कि किसी बात पर जापानियों ने इसे गोली मार दी है। हम तीनों दोस्तों ने अफवाहें फैलानी शुरू कर दी और मशहूर ये किया कि वो दोनों तवाइफों के मोहल्ले में गए थे और वहाँ जापानी फ़ौजियों के साथ इनका झगड़ा हो गया और जापानियों ने इन्हें कहीं ले जाकर गोली मार दी। इस्लाम का जज्बा भी क्या जज्बा है। मैंने किताबों की बात नहीं बल्कि अपने तजुर्बे और मुशाहिदे की बात की है। इस्लामी जज्बा, जिसे मैं जज्बा जिहाद कहूँगा, कुछ वक़्त के लिए दब सकता है, मर नहीं सकता। मेरी उस ज़िंदगी पर गौर करें। मैं क्या था, एक आवारा और भगोड़ा। मैंने अपनी दास्तान के आगाज़ में साफ अल्फाज में बताया कि मैं कोई शरीफ आदमी नहीं था।
میں ایک نہیں متعدد انسانوں کا قاتل بھی بن چکا تھا، لیکن جہاں اسلام پر ایک مسجد کی بے حرمتی اور ایک مسلمان خاتون کی بے حرمتی کی صورت میں زد پڑی، میں یکسر بدل گیا اور میرے اندر وہ مسلمان بیدار ہو گیا جس میں اسلام کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ میں ایک عقیدے کے طور پر مانتا ہوں کہ ہر مسلمان میں یہ جذبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سمویا ہے۔ جس مسلمان میں یہ جذبہ نہیں وہ مسلمان بھی نہیں۔ یہ تو تھی اسلامی جذبے کی بات۔ اب دیکھیے اسلام کا رشتہ بھی کیا رشتہ ہے۔ میں نے پہلے بتایا ہے کہ وہ بزرگ جو ہمیں مسجد میں ملا تھا میری روح پر غالب آ گیا تھا۔ اس کے ساتھ میرا کوئی اور تعلق نہیں تھا، نہ کوئی لالچ تھا، لیکن میں اسے ایک بار پھر ملنے کے لیے بےتاب ہوا جا رہا تھا، صرف اس لیے کہ وہ مسلمان تھا اور مجھے عالم اور دانشور لگتا تھا۔ مسجد میں جو 4-5 ملائی آئے تھے اور جنہوں نے لاش کو ٹھکانے لگانے میں ہماری مدد کی تھی، مجھے یوں لگتا تھا جیسے ان کے ساتھ میرا گہرا تعلق یا رشتہ ہے۔ اسلام کے سوا اور کیا رشتہ ہو سکتا تھا؟ کچھ دنوں بعد میں اپنے دونوں دوستوں کے ساتھ پھر اسی چھوٹی سی بستی میں جا پہنچا جہاں وہ بزرگ ملا تھا۔ اس کا گھر ہم نے اس شام دیکھ لیا تھا۔ اس کے دروازے پر دستک دی تو اسی نے دروازہ کھولا اور ہمیں اندر لے گیا۔ گھر تو غریبانہ سا تھا، لیکن اتنی صفائی اور اتنا سلیقہ کہ کمرے میں بیٹھ کر بڑا ہی پیارا سا سکون محسوس کیا۔ اس کی ایک وجہ تو اس بزرگ کا تقدس تھا اور دوسری وجہ یہ تھی کہ میں بڑی ہی لمبی مدت بعد ایک گھر میں داخل ہوا تھا۔ مجھے تو یوں لگتا تھا جیسے ساری عمر جنگلوں میں اور جنگلی جانوروں کی طرح گزار دی ہے۔ جب کسی کو قتل کرنے کی نوبت آتی تھی تو میں درندہ بن جاتا تھا۔ اس گھر میں بیٹھ کر مجھ پر ایسی کیفیت طاری ہو گئی کہ میں کوشش نہ کرتا تو میرے آنسو نکل آتے۔ یہ جذبات کی انتہا تھی۔ اس بزرگ کی بیوی بھی تھی جو اس جیسی بوڑھی تھی، ایک ادھیڑ عمر نوکرانی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اس نے اردو کہاں سے سیکھی ہے۔ اس نے بتایا ملایا میں ہندوستان کے کچھ لوگ بھی آباد تھے، ان میں مسلمان بھی تھے، ہندو، سکھ اور عیسائی بھی تھے۔ وہ زیادہ تر وہاں تجارت پیشہ تھے یا عام قسم کے دکاندار، کچھ ملازم بھی تھے۔ اس بزرگ نے کچھ اردو ان لوگوں سے سیکھ لی تھی، لیکن زیادہ تر اردو اس نے بنگال اور ہندوستان میں سیکھی تھی۔ اس نے بتایا کہ اردو لکھنے میں اسے دشواری ہوتی تھی، لیکن سمجھنے میں کوئی دشواری نہیں ہوتی تھی، البتہ بولتے وقت الفاظ ڈھونڈنے پڑتے تھے۔ اس وقت تو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ زندگی میں وہ وقت بھی آئے گا کہ میں اپنا یہ سارا سفر نامہ، یہ داستان قلم بند کروں گا۔ اگر اس وقت یہ سوچا ہوتا تو میں ہر بندے کا اور ہر جگہ اور مقام کا نام لکھ لیتا۔ بہت سے نام ذہن سے اتر گئے ہیں، وہ ماحول اور وہ فضا یاد رہ گئی ہے۔ یہ بزرگ اس حد تک متاثر کر رہا تھا کہ اس کا نام میرے ذہن میں نقش ہو کر رہ گیا۔ اس کا نام فیض الحق تھا اور اس کے آگے بھی وہ کچھ لکھتا تھا جو مجھے یاد نہیں رہا۔ وہ ملائی زبان کا لفظ تھا، معشیر تھا یا معصیر، اسی قسم کا کوئی لفظ تھا۔ مجھے فیض الحق اچھی طرح یاد رہ گیا۔ فیض الحق کا باپ عالم دین تھا اور اسی نے فیض الحق کو دین یا دینی تعلیم کے راستے پر ڈالا تھا۔ جوانی کی عمر میں فیض الحق بنگال گیا اور ڈھاکہ میں 1 سال کسی دینی مدرسے میں رہا اور وہاں کے عالموں سے فیض حاصل کیا۔ انگریزوں کے دور میں بھی ڈھاکہ مسجدوں کا شہر کہلاتا تھا۔ بنگال، خصوصاً مشرقی بنگال جو بعد میں مشرقی پاکستان بنا اور اب بنگلہ دیش ہے، مجاہدین کا ملک چلا آ رہا ہے۔ اس خطے نے سراج الدولہ اور تیتو میر جیسے مجاہدین پیدا کیے ہیں۔ علم کی جستجو میں فیض الحق دلی تک گیا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب فیض الحق کی جوانی پرانی بات ہو گئی تھی۔ وہ بنگال سے واپس کوالالمپور آ گیا تھا اور کچھ برسوں بعد پھر نکل کھڑا ہوا اور ہندوستان کے چند ایک شہروں میں قیام کرتا دہلی پہنچ گیا اور وہاں سے دیوبند بھی گیا اور اس کا یہ سارا وقت علماء دین سے علم حاصل کرتے گزرا۔ اس نے کئی علماء دین کے نام لیے تھے جن میں سے مجھے ایک بھی یاد نہیں رہا۔ اس وقت مجھے اسلام کے ساتھ روحانی دلچسپی تھی، علماء سے میں ناواقف تھا، البتہ اپنے قصبے کی 3 مسجدوں کے مولویوں کے نام جانتا تھا، یا جس مولوی نے ہمیں دینیات پڑھائی تھی اس کا نام یاد رہا اور اب بھی یاد ہے۔ فیض الحق نے چائے سے ہماری تواضع کی۔ ہم جانتے تھے کہ جو شہری یہاں رہتے ہیں انہیں راشن پانے کی تنگی ہے۔ ہم نے فیض الحق سے پوچھا کہ اسے اگر کھانے پینے کی اشیاء کی تنگی ہو تو ہمیں بتائے، ہم اسے چاول وغیرہ دے سکتے ہیں۔ اس نے شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ اسے کوئی تنگی نہیں اور وہ صبر اور شکر سے زندگی گزارنے والا انسان ہے۔ ہمارے پاس کوئی راشن نہیں تھا جو ہم اسے دیتے، پکا پکایا کھانا لنگر سے ملتا تھا۔ ہم اگر کسی کو کچھ دیتے تو وہ چوری یا ہیرا پھیری کر کے حاصل کرتے اور پھر دیتے۔ فیض الحق کے لیے تو میں بہت بڑا جرم کرنے کو بھی تیار تھا۔ وہ آہستہ آہستہ بول رہا تھا اور میں نوٹ کر رہا تھا کہ وہ الفاظ ڈھونڈ رہا ہے اور انہیں جوڑ جاڑ کر بولتا ہے۔ میں اس کی باتیں صاف اردو میں لکھوں گا۔ ان تمام علاقوں پر یہ آفت نازل ہونی ہی تھی، فیض الحق نے کہا۔ جاپانی فوج ایک آسمانی آفت تھی جو نازل ہوئی اور برما تک پہنچ گئی۔
لوگ کہتے ہیں جاپانی فوج ہندوستان پر بھی قابض ہو جائے گی، لیکن یہ صحیح نہیں اور ایسا نہیں ہوگا۔ جاپانی فوج جہاں تک چلی گئی ہے وہاں سے واپس آ جائے گی، آگے نہیں بڑھے گی۔ کیا آپ کو جنگ کی تازہ بتازہ خبریں ملتی رہتی ہیں؟ میں نے پوچھا۔ مجھے جو خبریں ملتی ہیں وہ اللہ کی طرف سے ملتی ہیں، فیض الحق نے جواب دیا۔ ہمارے پاس نہ تو ریڈیو ہے نہ کوئی اخبار ملتا ہے، اب تو یہاں کوئی اخبار چھپتا ہی نہیں، پھر آپ کو شہر کے لوگوں سے خبریں مل جاتی ہوں گی، فصیح نے کہا۔ شہر کے لوگوں کو کچھ بھی معلوم نہیں آگے کیا ہو رہا ہے، فیض الحق نے کہا۔ آپ خود فوجی ہیں، آپ جانتے ہیں کہ شہریوں کو فوج کی صحیح خبریں نہیں دی جایا کرتی۔ میں تمہیں خبر دیتا ہوں جو مجھے پوری امید ہے بالکل صحیح ہوگی۔ اگر آپ کو معلوم نہیں تو اپنے فوجی ذرائع سے معلوم کر لیں۔ جاپان کی فوج برما سے بھاگ گئی ہے اور برما پر پھر انگریزوں کا قبضہ ہو گیا ہے۔ یہ تو فصیح احمد مجھے پہلے بتا چکا ہے کہ جاپانی برما سے پسپا ہوئے ہیں، لیکن یہ بزرگ فیض الحق یہ دعویٰ کر رہا تھا کہ اسے اللہ کی طرف سے خبریں ملتی ہیں۔ میں اس سے یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ اللہ سے وہ کس طرح خبریں حاصل کرتا ہے۔ میں یہ تسلیم کرنے پر آمادہ نہیں تھا کہ یہ بزرگ جھوٹ بھی بول سکتا ہے۔ کیا جاپانی ملایا میں جم کر لڑیں گی؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، فیض الحق نے جواب دیا، میں دیکھ چکا ہوں کہ جاپانی فوج جس طرح آسمانی آفت بن کر آئی تھی اسی طرح یہ فوج تباہ ہوگی، جیسے اس پر کوئی آسمانی آفت گری ہو۔ مجھے بہت بڑا انقلاب نظر آ رہا ہے جو ملایا میں آئے گا، دنیا ہی بدل جائے گی۔ فیض الحق میرے لیے پراسرار سی شخصیت بنتا جا رہا تھا، اور اس کے ساتھ ہماری جو باتیں ہوئیں اور جو باتیں اس نے کی، اس سے مجھے یہ تاثر ملا کہ اس کے پاس روحانی علم یا کشف کی طاقت ہے جس سے یہ ہر بات معلوم کر لیتا ہے۔ آپ نے روحانی عامل، جوتشی، پیر اور شاعری دیکھے ہوں گے، اور ان میں سے کسی کے ساتھ آپ کا واسطہ بھی پڑا ہوگا۔ آپ کو تجربہ ہوا ہوگا کہ یہ لوگ بڑے لمبے چوڑے دعوے کیا کرتے ہیں اور بڑے ہانکنے کے انداز سے بات کرتے ہیں۔ وہ اپنی سائلوں کو متاثر کرنے کے لیے اپنی کرامات بڑھا چڑھا کر بیان کرتے ہیں اور یہ ظاہر کرتے ہیں کہ انہیں غیب کی ہر بات معلوم ہو جاتی ہے، لیکن فیض الحق کا انداز کچھ اور ہی تھا۔ اس کے ہونٹوں پر ہلکا سا تبسم تھا جس میں مجھے تقدس نظر آ رہا تھا، اور وہ پورے تمال لہجے میں بات کرتا تھا۔ کیا آپ کو کشف ہوتا ہے؟ میں نے پوچھا۔ کوئی روحانی علم یا عمل آپ کے ہاتھ میں ہے؟ آپ کے ملک ہندوستان میں ایک شہر آل آباد نام کا ہے، فیض الحق نے کہا۔ میں نے وہاں کچھ عرصہ گزارا ہے اور یہ عرصہ ایک بزرگ عالم کے سائے میں گزارا ہے۔ میں نے ان کی بہت خدمت کی تھی اور وہ شاید میری نیت اور میری روح کا راز سمجھ گئے تھے۔ انہوں نے مجھے اپنے فیض سے کچھ حصہ عطا کر دیا اور میرا رشتہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ براہ راست قائم کر دیا۔ انہوں نے مجھ سے وظیفے بھی کروائے، چلے بھی کروائے اور ریاض بھی کروایا، اور میرے آگے ڈھکے چھپے طبق بے نقاب ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو غیبی طاقت دی ہے، فصیح احمد نے کہا۔ کیا آپ اس طاقت سے ملایا کی تباہی کو روک نہیں سکتے؟ اگر آپ چاہتے تو ہو سکتا تھا جاپانیوں کی فوج ساحل سے دور ہی رہتی اور وہیں سے واپس چلی جاتی۔ میں آپ کو ایک بات سمجھانے کی کوشش کروں گا، فیض الحق نے کہا۔ اللہ جس کام کا حکم دیتا ہے اسے بندہ روک نہیں سکتا۔ میں دیکھ چکا ہوں، سب کچھ نظر آ گیا ہے۔ اللہ اس خطے میں جو خونی انقلاب لایا ہے یہ اسلام کے حق میں ہوگا۔ اگر آپ لوگ پڑھے لکھے ہیں اور اس علاقے کا نقشہ دیکھا ہے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس سارے خطے میں جزیرے ہی جزیرے ہیں، کچھ چھوٹے ہیں، کوئی بہت ہی چھوٹے ہیں، کوئی بڑے ہیں اور کوئی بہت ہی بڑے ہیں۔ ملایا پر اور اس کے ساتھ والے جزیروں پر انگریزوں کا قبضہ تھا اور یہاں انہی کی بادشاہی تھی۔ اس سے نیچے اور آگے جو چھوٹے بڑے جزیرے ہیں ان پر یورپ کی ایک قوم کی حکومت تھی جسے ڈچ کہتے ہیں اور اردو میں اسے ولنیزی کہا جاتا ہے۔ جاپان کی فوج ان دونوں قوموں کے لیے آسمانی آفت بن کر نازل ہوئی تھی اور ان سب کو یہاں سے بھگا دیا اور ان کی فوجوں کو قتل بھی کیا اور قید بھی کر لیا۔ اب جاپان کی فوج کا وہی انجام ہوگا اور یہاں پھر وہی دونوں قومیں واپس آئیں گی، لیکن اب پہلے کی طرح یہاں بادشاہی قائم نہیں کر سکیں گی۔ ابھی اس خطے میں اور زیادہ خون بہے گا اور آخر میں دنیا دیکھے گی کہ یہ سارا خطہ ایک مسلمان ملک بن گیا ہے، اور ہو سکتا ہے یہ 2 مسلمان ملک بن جائیں۔ میں تو کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جاپانیوں کو اس لیے بھیجا تھا کہ پرانے بادشاہوں کے تختے الٹ جائیں اور پھر یہاں اسلام کا جھنڈا بلند ہو۔ میں پھر کہتا ہوں کہ یہ سارا خطہ مسلمانوں کا خطہ بن جائے گا، لیکن خون خرابہ بہت ہوگا۔ میں نے فیض الحق کی اس بات پر زیادہ توجہ نہ دی اور نہ ہی اسے اہمیت دی۔ یہ تو مانا جا سکتا تھا کہ جاپانی شکست کھا جائیں گے، لیکن یہ تسلیم کرنا خاصا مشکل تھا
کہ انگریز اور ولنیزی ان ملکوں سے نکل جائیں گے اور یہاں مسلمانوں کی حکمرانی قائم ہوگی۔ میں یہ بھی جانتا تھا کہ ملایا اور اس سے آگے والے جزیرے جو آج انڈونیشیا کہلاتے ہیں، ان میں مسلمان غالب اکثریت میں آباد تھے، لیکن یہ تمام مسلمان محکوم اور غلام تھے۔ ان کے پاس کوئی فوجی طاقت نہیں تھی۔ اگر ان میں کوئی دم خم تھا تو وہ جاپانی فوج نے ختم کر ڈالا تھا، انہیں بے گھر کر دیا تھا اور ان کی عزتیں بھی لوٹ لی تھی۔ یہ تو اٹھنے کے قابل بھی نہیں رہے تھے۔ یہ تو میرے اس وقت کے تاثرات ہیں جب میں اس بزرگ کے گھر میں بیٹھا اور اس کی باتیں سن رہا تھا۔ لیکن جنگ کے کچھ ہی عرصہ بعد دو مسلمان ملک دنیا کے نقشے پر ابھرے، ایک ملائیشیا اور دوسرا انڈونیشیا۔ آج فیض الحق مجھے بہت یاد آتا ہے۔ اس کے پاس روحانیت کا علم تھا اور وہ کشف کی طاقت بھی رکھتا تھا۔ اس وقت اس نے ایک اور بات بھی کہی تھی اور میں بے اختیار ہنس پڑا تھا، کیونکہ وہ خواب و خیال کی بات لگتی تھی۔ تم اس انقلاب کو اپنے ملک ہندوستان میں بھی دیکھو گے، فیض الحق نے کہا۔ وہاں بھی انگریزوں کا تختہ الٹ جائے گا اور ایک یا دو مسلمان ملک وجود میں آئیں گے۔ کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ ہندوستان میں پاکستان کے وجود کا ظہور ہوگا اور پاکستان دو حصوں میں ہوگا، اور پھر اگر پاکستان آدھا رہ بھی گیا تو ایک اور مسلمان ملک وجود میں آئے گا جس کا نام مشرقی پاکستان کی بجائے بنگلہ دیش ہوگا۔ محترم بزرگ، میں نے کہا، ہمیں کچھ بتائیں کہ ہماری منزل کیا ہے اور ہم کس انجام کو پہنچیں گے۔ فیض الحق نے ہم تینوں کے چہروں کو باری باری بڑے غور سے دیکھا اور آنکھیں بند کر کے اوپر کو منہ کر لیا اور پھر سر جھکا لیا۔ اس کے ہونٹ ہل رہے تھے جیسے وہ دل ہی دل میں کچھ پڑھ رہا ہو۔ 2-3 منٹ وہ اسی کیفیت میں رہا، پھر اس نے سر اٹھا کر باری باری ہم تینوں کو دیکھا۔ کون کب مرے گا یہ راز صرف اللہ جانتا ہے۔ فیض الحق نے انگلی آسمان کی طرف کر کے کہا، مجھے جو کچھ نظر آیا ہے وہ ظاہری طور پر ٹھیک نظر نہیں آتا، لیکن جو بھی طوفان تم تینوں کے لیے آ رہا ہے وہ تمہیں ادھر ادھر اڑاتا گراتا اور اٹھاتا گزر جائے گا، اور پھر پوری امید ہے کہ تم اپنی زندگی کے ٹھیک راستے پر چل پڑو گے۔ کچھ اور خون نظر آتا ہے۔ میں نے اسے کہا کہ وہ ہمیں کوئی روحانی عمل یا کوئی وظیفہ بتا دے جو ہم باقاعدگی سے کرتے رہیں تاکہ ہماری مشکلیں آسان ہو جائیں اور ہمارا انجام بھی اچھا ہو۔ نہیں میرے عزیز، فیض الحق نے کہا، میں تمہیں کوئی وظیفہ نہیں بتاؤں گا۔ وجہ یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو پاک صاف نہیں رکھ سکو گے اور نہ ہی 5 وقت کی نماز باقاعدگی سے پڑھ سکو گے۔ تم ایسے ماحول میں ہو جہاں شراب بھی چلتی ہے اور خنزیر بھی کھایا جاتا ہے، اور کون سی بدی ہے جو فوجی نہیں کرتے۔ وظیفوں کا اثر دیکھنا ہو تو اپنی روح کو بدی سے پاک کر لو۔ وظیفہ اللہ کا کلام ہوتا ہے، اس کی بے حرمتی الٹ اثر کر جاتی ہے۔ میں تمہیں ایک بات بتا دیتا ہوں، یہ تو بتا دیا ہے کہ اپنی روح کو بدی سے پاک رکھو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے سے کمزور آدمی پر ہاتھ نہیں اٹھانا۔ کسی پر فتح حاصل کر لو تو اسے اپنا محکوم یا غلام نہیں بنانا۔ ہر اس چیز سے بچنا جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ تم نے یہ بہت بڑی نیکی کی ہے کہ ایک مسلمان عورت کی آبرو کو کافروں سے بچایا ہے اور انہیں اللہ کی گھر کی بے حرمتی کرنے کی سزا دی ہے۔ اللہ تمہیں اس کا اجر دے گا اور ضرور دے گا۔ میں تمہیں یہ بتا رہا ہوں کہ تم بھی روحانی طاقت حاصل کر سکتے ہو۔ راز کی بات میں نے تمہیں بتا دی ہے، اب ایک اور بات بتائیں۔ میں نے پوچھا، آپ کو شاید معلوم ہوگا کہ جاپانیوں نے انڈین نیشنل آرمی کے نام سے ہندوستان کے فوجیوں کی ایک فوج بنائی ہے، اس کا انجام کیا ہوگا؟ بکھر جائے گی، فیض الحق نے جواب دیا۔ تمہاری یہ فوج کچھ بھی نہیں کر سکے گی، ہم اسی فوج میں ہیں۔ فصیح نے پوچھا، اگر انگریزوں کی فوج آ گئی تو کیا ہمیں اس کے خلاف لڑنا پڑے گا؟ وہاں تک شاید نوبت ہی نہیں آئے گی، فیض الحق نے جواب دیا۔ اگر انگریزوں کی فوج آ گئی تو اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دینا، تمہیں کوئی سزا نہیں ملے گی۔ ہمیں وہاں بیٹھے بہت ہی وقت گزر چکا تھا، ہم اتنی دیر تک غیر حاضر نہیں رہ سکتے تھے۔ ہم وہاں سے اٹھے اور جب باہر نکلے تو میں ایک کشمکش میں مبتلا ہو گیا۔ فیض الحق نے مجھے متاثر کیا تھا، لیکن اس کی کچھ باتیں اور پیش گوئیاں ایسی تھیں جو مجھے قابل اعتبار نہیں لگتی تھیں۔ کبھی خیال آتا کہ یہ بزرگ بے بنیاد باتیں کرتا ہے، اور کبھی یہ خیال آتا کہ یہ شخص عالم دین ہے اور جو کچھ کہہ رہا ہے وہ صحیح ثابت ہوگا۔ ہم تینوں دوست اس کی باتوں کے متعلق باتیں کرتے واپس اپنی بارک میں آ گئے۔ فیض الحق اللہ کے ان چند ایک بندوں میں سے تھا جنہیں میں باقی عمر نہیں بھول سکوں گا۔ ملایا میں میرا ارادہ تھا کہ میں اس کے پاس جاتا رہا کروں اور اس سے دینی تعلیم لوں۔ دینی تعلیم سے میری مراد وہ تعلیم نہیں جو مسجدوں کے مولوی لیا کرتے ہیں اور سمجھتے کچھ بھی نہیں۔ میرا مقصد یہ تھا کہ اس سے روحانیت کے کچھ سبق لوں گا۔ روحانیت سے کسی کو یہ غلط فہمی نہ ہو کہ میں روحانی عامل بننا چاہتا ہوں۔ میرا مقصد روح کی تسکین تھی اور اصل مقصد یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ میرا رابطہ قائم ہو جائے، لیکن میں ایک ہی بار جا سکا کیونکہ ملایا کے حالات اچانک پلٹا کھا گئے۔ فیض الحق کی ایک پیش گوئی فوراً ہی پوری ہو گئی۔ اس نے کہا کہ جس طرح جاپانی فوج آسمانی آفت بن کر انگریزوں اور ولنیزیوں پر گری تھی،
اسی طرح جاپانی فوج پر بھی ایسی آفت گرے گی کہ وہ اسے آسمانی آفت سمجھیں گے۔ تو دوستو، اگلی قسط سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہر جو آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں۔